बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 21 तारीख का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। ये जो निक्की जई हाँ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से, क्या इसकी कोई हकीकत है और इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर? चूंकि बिलावल ने एक नया शिकवा कर दिया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पाकिस्तान में किसी भी जमात को हासिल नहीं है। व्यूअर्स, इन हालात में ये ऐलान कितनी अहमियत का हामिल है, इसका मुकम्मल तज्जिया और कुछ खबरें लंदन से आपके सामने रखेंगे। और आपको ये बता दें कि साइफर के दलेर जज के खिलाफ अब फैसला महफूज हो गया है और सवाल यह है कि इमरान खान को अडयाला, अटक या फिर जमान पाक मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बिलावल लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च करने वाले कौन थे और अब क्या ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है? क्योंकि बयानात बिलावल के यही कहानी जो है वो सुना रहे हैं। और फिर एक फौजी अफसर को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जज का फोन टैप होने का इकरार, ये ऑडियो लीक्स के अंदर एक नया मोड़ है। व्यूअर्स, इन तमाम खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम खबर लंदन से जो अब से कुछ ही देर पहले डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रख दें। शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल हुआ कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने अब बाकायदा तारीख दे दी है। इससे पहले सिर्फ महीनों की बात हो रही थी, लेकिन स्पेसिफिक तारीख जो है इससे पहले नहीं दी गई। और अब कहा यह जा रहा है कि 21 तारीख को नवाज शरीफ यानी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। यह ऐलान किया गया है लंदन में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। व्यूअर्स, कुछ सवालात हैं और इन सवालात की रोशनी में हम नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर आइंदा क्या हैसियत होगी, उनकी जमात कहां पर खड़ी होगी और इंतखाबात में किसी की तरफ से निक्की जई हाँ का जो एलिमेंट है वो क्या मौजूद है, ये सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं जिसमें ये जवाब जो है ना छुपा हुआ है। नवाज शरीफ इंतखाबात क्या लड़ने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं या फिर इंतखाबात की तारीख लेने के लिए आ रहे हैं? इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि अगर इंतखाबात लड़ने के लिए आ रहे होते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 3 हफ्तों से जो इंतखाबात की तारीख के हवाले से बयानात जारी कर रही है वो ऐसे बयानात जारी ना कर रही होती। ये कोई कुरान और हदीस नहीं है कि इंतखाबात 90 रोज़ में ही होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, फिर और लोग भी जो हैं वो उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो सदर आरिफ अलवी की तरफ किया हुआ है कि आप इंतखाबात की तारीख नहीं बल्कि अपने जाने की तारीख का ऐलान करें। तो व्यूअर्स, वो इंतखाबात की तारीख नहीं बल्कि वो अपनी तारीखें जो हैं वो भुगतने के लिए नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर वाकई 21 अक्टूबर को वो जहाज में बैठ जाते हैं। फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि आमतौर पर ये सवाल किया जा रहा है और ये गिला नून लीग के अंदर से किया गया ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि अब लोग हमारा गिरेबान पकड़ते हैं और ये दोनों भाई जो है लंदन में बैठकर पाकिस्तान की आवाम का तमाशा देख रहे हैं और अब हमारा भी तमाशा बन रहा है। तो भाईजान पाकिस्तान आओ शहबाज शरीफ साहब, और आकर लोगों के सवालों का आप जवाब दें। हमारे से जो कंट्रोल जितना हो सकता था हमने कर लिया। तो अब पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, आपकी कारकर्दगी मौजूद नहीं है, आपका वोट बैंक मौजूद नहीं है। इमरान खान भला जेल में हो लेकिन आज भी पाकिस्तान का वोट बैंक ना उस कप्तान के साथ खड़ा हुआ है जिसने साजिश मुल्क के खिलाफ हुई, आवाज उठाई कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई और साजिश करने वाले किरदार बाहर के कौन थे और पाकिस्तान में कौन थे। लेकिन डार साहब ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई, रुपया जो था वो एक साजिश के तहत जो नीचे गिराया गया। तो भाईजान नाम लेना, हिम्मत है तो नाम ले, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, ये हाउस ऑफ शरीफ का मसला नहीं है डार साहब, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान के साथ अगर साजिश हुई है तो आप क्यों नाम छुपा रहे हैं? बताया जाए कौम को कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है पाकिस्तान का। फिर व्यूअर्स, क्या 21 अक्टूबर की तारीख खत्मी है? फिर एक और तारीख भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में ना। और नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं और इनके जो सियासी प्लेटलेट्स हैं जो ऊपर नीचे होते हैं। उम्मीदें लगाई ना इन्होंने काजी फैजी ईसा से और फिर उम्मीदें लगा ली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। जो निक्की जई हाँ है ना, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें क्या वो नोट दे दिया गई है और दूसरी तरफ से क्या पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से ये नोट जो है उन्हें नजर आ रही है? इंतहाई अहम सवाल है व्यूअर्स। 21 अक्टूबर अभी दूर है, क्या बदलते हालात के बायस मियां साहब का फैसला ही बदल जाएगा? देखें जी, इन्होंने बड़े फैसले बदले, ये खुद भी बदल जाते हैं, इन्हें पाकिस्तान की आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। अभी कामरान टेसूरी साहब पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने कहा जी कि मियां साहब चाहते हैं कि जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है ना, बकौल उनके साजिश, तो उनका पहले एहतसाब करें।
تو یہ احتساب کے چکر میں رہیں گے اور کریں گے کچھ نہیں تو تاریخ بدلی جا سکتی ہے۔ بلاول کے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے گلے کے بعد نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہوا ہے اور نواز لیگ کو پوری لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ اگر تو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی تو یاد رکھیے گا پاکستان کی جو آنے والی سیاست ہے اس کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ نون لیگ کو فری ہینڈ دیا جائے گا اور نون لیگ جو ہے وہ کیا کرے گی، دیگر جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگائے گی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پھر بلاول کا جس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جس طرح وہ بنا رہے ہیں اس سے یہ صاف جھلکتا ہے کہ وعدہ کسی اور سے کر لیا گیا ہے، اور ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، کلینکل انوائرمنٹ میں انجینئرنگ کر کے انتخابات کروائے جائیں گے۔ پہلے نواز شریف کا نام اگر عدالت یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے انہیں ریلیف ملا یا عامر فاروق کی عدالت سے ریلیف ملا تو ویورز پکچر بڑی کلیئر ہے، اور جو پکچر باقی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں ہوں گی، باقی جماعتوں کو دیوار سے لگا کر اپنی مرضی کی جو الائنس ہے وہ اسے بنایا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا، اور پھر جس حصے میں جو نیچرل ڈویژن آئے گی سیٹس کی ان کی بنیاد پر انہیں قومی حکومت میں یعنی جو مرکز کی حکومت ہے اور پھر صوبائی حکومتوں میں حصے جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے۔ پھر ویورز یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے کہ میاں صاحب اپنے ساتھ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لا رہے ہیں یا پھر آپ ایک نیا بیانیہ جو لائیں گے۔ کچھ روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ویڈیو ایک سیریز ہے جو تیار کی گئی ہے جس میں ثاقب نثار، پاکستان کے 3 اور ججز ہیں، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پھر جو عمر عطا بندیال صاحب ہے، ان کے حوالے سے بھی باقاعدہ نام شامل کیے گئے، اور جو پاکستان کی ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی، معذرت چاہتا ہوں، یعنی جس میں جنرل باجوہ کے نام انہوں نے لینا شروع کر دیے، تو ان لوگوں کے حوالے سے ایک میسو کیمپین کر کے نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے۔ آپ نے پاکستان کی سڑکوں پر نظر رکھنی ہے، لاہور کی سڑکوں پر نظر رکھنی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنے آدمی تھے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ایک امپورٹڈ بیانیہ ہوگا اور ابھی وہ تیار ہو رہا ہے یہاں پہ فیکٹری میں اور کسی لیبارٹری میں اسے تیار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج پاکستان میں جو ہماری اگلی خبر ہے اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جس کا تعلق عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہے۔ سائفر کے دلیر جج کے خلاف اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کپتان کی اب اڈیالہ اٹک یا پھر زمان پاک منتقلی ہوگی۔ اس کا فیصلہ جب آئے گا پتہ چل جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جی عامر فاروق صاحب، انہوں نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل افضل مروت جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور دوسری طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ 3 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے نکال کے اس لیے رکھی تھی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ عمران خان کے خلاف کس قسم کے مقدمات ہیں اور ایک کلیئرٹی آ جائے اس پورے جو عدالتوں کا ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ سائفر کیس کی سماعت کل دوبارہ جیل میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی درست ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں پیش ہو کر یہ موقف اختیار کیا کہ 30 اگست کو سائفر کیس کی سماعت کے لیے عدالت اٹک جیل منتقل کی گئی تھی۔ یہ نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے کیا اور اس کا ہی اختیار تھا۔ وزارت قانون نے NOC جاری کیا اور جسے تبدیل جو ہے ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور وینیو جو ہے تبدیل کر دیا گیا۔ خان صاحب کے وکیل کا یہ موقف تھا جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن بدنیتی پر مبنی ہے، درخواست غیر مؤثر نہیں ہوئی۔ عدالت نے طے کرنا ہے کہ نوٹیفیکیشن درست تھا یا درست نہیں ہے۔ کسی کے پاس جواب ہے کہ سزا معطل ہونے کے بعد عمران خان کیوں قید کے اندر ہیں؟ آپ نے سزا معطل کر دی لیکن عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کل کو لانڈی کا جیل کا NOC جاری کر دیا گیا تو کیا عمران خان کو لانڈی جیل منتقل کر دیا جائے گا؟ اور ویورز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان جج کے سامنے پیش نہیں ہوئے، ایک بھونڈی سی دلیل دے کر ان کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جاتا ہے، اور جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ یاد رکھیے گا ایسے مقدمات یا ایسے فوجداری کیسز جس میں کہا یہ جائے نا کہ ہم نے کوئی چیز چوری ہو گئی ہے تو اس میں برآمدگی کے لیے باقاعدہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جسمانی ریمانڈ کی کوئی استدعا نہیں ہوئی، عدالت نہیں لگی، اور کب یہ ہو گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب توشہ خانہ کیس میں
ان کی سزا معطل ہوئی، اصولاً انہیں رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ سائفر کیس میں صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی ہی کیوں زیر تاب ہیں، جبکہ سائفر پوری کابینہ کے سامنے ڈی کلاسیفائی کیا گیا، کابینہ کے دیگر ارکان کو بھی بلایا جائے۔ اور ویورز اگلی خبر آپ کے سامنے ہی رکھیں کہ بلاول کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اب ایک کولڈ وار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ بیانات وہ دیتے ہیں کبھی ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لے کر کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، کبھی انڈائریکٹ جو وہ حملے کرتے ہیں، اور اب تو انہوں نے کارروائی کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ اور جو سب سے بڑی بات آج ان کے خطاب میں ہمیں نظر آئی کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں دی جا رہی۔ وہ جو الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں پہلے، کہ ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اور یہی میرا اعتراض ہے۔ یعنی آپ نے ایک یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ جاری کر دیا حکومت سے باہر آنے کے بعد، جب آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پاس بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ کابرا انٹیسوری نے بھی کہا تھا کہ یہاں پر جس طرح سے فیصلے دیے جاتے ہیں، تو دو گواہیاں آ گئی جی ان کے اپنے کیمپ میں سے کہ عمران خان کے خلاف کیا محاذ بنایا جا رہا ہے اور کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ موجود ہے عمران خان کے لیے۔ کسی کے لیے بھی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ مانگ رہے ہیں، اور ان کا جو واضح اشارہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اور اسی اشارے کے اندر بہت سارے معصومانہ سوال بھی ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ تو یہی تھے کہ تم آگے آؤ گے اور ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن اب یہ حالات کیسے بدل گئے؟ اپنی تنقید کے اندر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہ صرف مدد مانگی ہے بلکہ وہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ خیال کریں۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی ویورز، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ گلہ کیا جا رہا ہے، یعنی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اب ایک صفحے پر آ گئے ہیں، اور بلاول کو پلینگ فیلڈ اس وقت کیوں نظر نہیں آئی جب وہ حکومت میں تھے؟ بلاول کو اب الیکشن کے قریب ہی یہ خیال کیوں آیا کہ خدا کے لیے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور اقتدار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، ہمارا بھی کردار ہے جمہوریت کے لیے، اور ہمیں اس سے دور مت کیا جائے، بدلے میں آپ جو کچھ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ویورز، کیا بلاول کو اب نیب کیسز کا ایک خطرہ لگ گیا ہے جس پر وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں؟ یعنی ہماری کرپشن کو دبا رہنے دو، اسے مت اچھالو، اور وہ کرپشن کے کیسز اور نیب کا جو گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے اس کی بنیاد پر وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیول پلینگ فیلڈ کا یہ جو نعرہ ہے نا، اس میں اور پی ٹی آئی کے نعرے میں بڑا فرق ہے۔ وہاں پر کرپشن کے کیسز کوئی نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، مقدمات کوئی نہیں ہے۔ یعنی عمران خان کے اوپر ابھی کوئی کیسز بنے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اسے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کا یہ جو پورا منترا ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے اور پی ٹی آئی کے، دونوں انتہائی ایکسٹریمز ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور دونوں میں ایک فرق ہے۔ بلاول اور مراد علی شاہ کے بہت سارے دوست جو ہیں اس لسٹ میں شامل ہیں، ان کے بیوروکریٹس ہیں، اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید نیب کیسز جو ہیں وہ تیار ہوں گے۔ اور پھر خبر یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ استعفے آئے تھے نا نیب کے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنانے کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی ہے ان استعفوں کی۔ ویورز، آپ بتا دیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بات کہی کہ ایک پروجیکٹ تھا جی بلاول کا، اور یہ پروجیکٹ اب مکمل طور پر کلوز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے ایک اپنی دل کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں سے اگر آپ بات کریں جو باخبر ذرائع ہیں پاکستان میں، اقتدار کے ایوانوں میں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بلاول کو کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے ہم آپ کو بنائیں گے، اور اس کے بعد حالات جو ہے نا وہ ایک دم سے تبدیل ہو گئے، اور بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئے جس میں بلاول نے سخت زبان استعمال کی، اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر معاملات جو ہیں اسے ٹھیک کرنا پڑا۔ اور یہ ایک وہ خبر ہے جو پاکستان کے میڈیا پر نہیں چلی، لیکن اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے، اور اس وقت سے بلاول کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آصف علی زرداری اور بلاول کا پہلے انتخابات اور اب لیول پلینگ فیلڈ پر اختلاف بہت واضح ہو گیا ہے، اور بلاول زرداری کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیاستدانوں نے غلطی
کی ان کو سزائیں دیں، اور اگر کسی ادارے کے لوگ ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا جملہ ہے ایک کولڈ وار جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بلاول زرداری نے سٹارٹ کر دی ہے، اور وہ کیا بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ جو موجود ہیں جو استعمال ہوتے ہیں یا کسی خاص ایجنڈے پر چل رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ کیا یہ ایک واضح مطالبہ ہے اور کیا واقعی ایسی چیز ہے؟ اس پر ویورز ضرور کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ بلاول اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور ویورز اس پر میں اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بالکل وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو بھی صاف کریں، اور اب گھر صاف ہوگا اور ان کے کہنے پر ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ویورز آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کے ایک انتہائی اہم فیصلے سے بھی ہم آگاہ کر دیں، چونکہ معاملہ احتساب کا ہے اور سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا۔ اس فیصلے کے مطابق سابق فوجی افسر کو 4 سال قید کی سزا۔ عسکری اداروں نے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور بریگیڈیئر مستنصر سمیت 38 فوجی افسران کو 26 سپتمبر سن 1995 کو حراست میں لیا تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ نہ صرف 30 سپتمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے کور کمانڈر میٹنگ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، بلکہ اس وقت کی وزیراعظم بینظیر بھٹو اور کابینہ کے ارکان سمیت اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ اور فوجی افسران کو قتل کر کے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو امیر المومنین بنانا چاہتے تھے۔ جن افراد کو اس وقت حراست میں لیا گیا تھا ان میں کرنل عنایت اللہ اور کرنل آزاد منہاس جو ہیں وہ شامل تھے۔ عسکری اداروں نے ان افراد کو حراست میں لینے کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور فوجی یونیفارم جو ہیں وہ برآمد ہوئے۔ جس وقت یہ مقدمہ درج کیا گیا اس وقت میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی جنرل ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر جنرل انفینٹری، جبکہ بریگیڈیئر مستنصر اس وقت جنوبی پنجاب میں تعینات تھے اور کرنل آزاد منہاس منگلا کور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ سازش اس وقت بے نقاب ہوئی جب اس سازش کو تیار کرنے والے اہم رکن قاری سیف اللہ اختر کو، جو کہ حرکت جہاد الاسلامی کے سربراہ تھے، گرفتار کیا گیا اور وہ اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ فوجی عدالت نے ان افسران کا کورٹ مارشل کرنے کے بعد دسمبر سن 1995 میں ان کو سزائیں سنائی تھی۔ فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2 جبکہ عنایت اللہ کو 4 سال قید بعد مشقت اور برطرفی کی سزا جو ہے وہ سنائی تھی۔ دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف 1994 میں بے نظیر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں یہ کارروائی جو ہے ویورز کی گئی تھی۔ تو یہ خبر تھی جی اسلام آباد سپریم کورٹ پاکستان سے۔ اور آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسی کے حوالے سے ان کی اپیلیں جاتی ہیں، جسے مسترد کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے 2016 میں کورٹ سے رجوع کیا سپریم کورٹ پاکستان سے، اور پھر سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر نے فوجی افسران کی سزاؤں کے خلاف گزشتہ سال 15 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور جو آج سنایا گیا، اور ان دونوں کی اپیلیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی۔ ایسے لوگ جو سسٹم کے خلاف جا کر اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یقیناً ان کا انجام جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی بھی اس پر حملہ کرے، اور ہمارے ادارے ہوں، ہماری جمہوریت ہو، اگر اس پر کوئی حملہ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے، اداروں کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر ضرور جو ہے اپنا رسپانس دیں۔ ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ اداروں کے ہوتے ہوئے، یعنی سپریم کورٹ اگر اچھے فیصلے کرے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہو، تو ہمیں دنیا کی سپر پاور بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہماری جمہوریت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک لولی لنگڑی جمہوریت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ الیکشن کب کروانے ہیں، بندوں کو گننا ہے نہیں گننا، یعنی ہماری گنتی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے جمہوریت کا کیا کرنا ہے، اور جمہوریت کیسے جو ہے وہ پنپے گی پاکستان میں۔ ویورز ان حالات میں جب لوگ اپنا کام نہیں کرتے نا اپنی حدود و قیود میں رہ کر، تو پھر معاملہ جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر فوجی ڈکٹیٹر ایوانوں میں جا کر بیٹھیں گے اور پاکستان کے اداروں سے زبردستی فیصلے کروائیں گے تو پھر نظام گر جائے گا، اور پاکستان میں نظام پورے کا پورا دھڑام سے گر گیا ہے، اور اب اس کی آواز بھی نہیں آئی، کیونکہ کسی نے اعلان نہیں کیا نا اپنے آنے کا۔ اور اگر سسٹم کولیپس کر جائے، ملک سری لنکا بن جائے اور آواز نہ آئے، اس سے زیادہ خطرناک جو ہیں وہ حالات نہیں ہو سکتے۔ ویورز یہ جو معاملہ ہے نا اپنی حدود و قیود سے تجاوز کر کے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کا معاملہ، اب ہوا یہ ہے کہ جج کا فون ٹیپ ہونے کا اقرار جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور فون ٹیپ کون کرتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ آڈیو لیکس کے کیس کے اندر یہ ایک نیا موڑ ہے۔ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی آڈیو کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی ہے جی،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ کی آڈیو لیکس اور ہراساں کرنے کے خلاف دائر درخواستوں کو پہلے سے زیر سماعت ایک اور درخواست کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیکس میں بھی درخواست ہائی کورٹ میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ یکجا کر دی گئی. یعنی جتنی درخواستیں تھیں سلیکٹڈ ہینڈ پک درخواستیں، یعنی یہ جو کیسز ہیں یہ چلائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ رانا شمیم صاحب کا جو کلیم تھا نا وہ بھی لے کر آئیں، عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اس کو بھی لے کر آئیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس سے پہلے لندن سے بیٹھ کر کیا سازش جو ہے وہ تیار کی جا رہی تھی. لیکن ویورز یہ بھی عجب معاملہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں اب کسی اور کی پچ پہ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں. آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسا سے ہی کہا، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو اٹھایا گیا ہے آج عدالت میں، اور جو مکالمہ ہوا بہت ہی اہم ہے کہ آپ کی درخواست نوٹس کر رہے ہیں. اس نوعیت کے دوسرے کیسز کے ساتھ اسے ہم سنیں گے. کھوسا صاحب، آپ کی درخواست اصل میں ہے کیا؟ لطیف کھوسا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بدقسمتی سے ہمارے فون جو ہے مسلسل بگ کیے جا رہے ہیں. تاریخی الفاظ تھے جی، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. یہ جو میں نے حدود و قیود کا تعین اور اپنی حدود میں رہ کر اگر جمہوریت کے اندر آ کر آپ کھیلیں گے نا تو پھر سسٹم گرے گا. یہ جو میں نے بات کی نا اس کے ساتھ لنکڈ ہے. جسٹس بابر ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سب کے ہی ہو رہے ہیں، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے. یعنی پاکستان کا ایک بہت بڑا جج پاکستان کی ایک بہت بڑی عدالت میں بڑی کرسی پر بیٹھ کر یہ کنفیس کر رہا ہے کہ بھائی سب کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. آپ کے فون ٹیپ ہو گئے کھوسا صاحب تو کون سی کوئی قیامت آ گئی. یہاں پر صحافیوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، میڈیا مالکان کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور ان کی جو نجی گفتگو ہے اسے سنا جاتا ہے. تو جسٹس بابر ستار کا یہ مکالمہ تھا کہ آپ کو دو پہلوؤں پر عدالت کی معاونت کرنی ہے، اور عدالت نا بے بس نظر آئی ہے اپنے ان ریمارکس کے بعد کہ فون جو ٹیپنگ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس پر آپ معاونت کریں عدالت کی. اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے معلومات کا ذریعہ نہیں پوچھا جا سکتا. جو مرضی کرو جی، جہاں مرضی جائیں. اور پھر اب تو نیا قانون بھی آ گیا، آپ بغیر وارنٹ کے کسی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ تو اوپنلی ہوتا ہے نا. فون اگر آپ کسی کا سن رہے ہوں اور گفتگو جو ہے وہ اسے ٹیپ کیا جا رہا ہو تو یہ چیز تو کسی طرح بھی آپ اس کے اوپر چیک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کو پتہ لگے گا unless and until کہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا یا آپ کی آڈیو جو ہے اسے لیک کر دیا جائے کسی ہیکر اکاؤنٹ سے، جس طرح پاکستان میں ہوتا رہا ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ وکیل لطیف کھوسا نے استدعا کی ہے کہ ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک ہراساں کرنے سے روکا جائے. بابر ستار صاحب تھوڑے سے عقل مند جج ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں وہ فیصلہ کروں گا جس کے اوپر میں عمل درآمد کروا سکوں. چونکہ بابر ستار صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں یہاں سے حکم جاری کروں اس پر عمل درآمد نہ ہو تو میری یہ سبکی ہوگی، تو لہٰذا میں آئین اور قانون کو سائڈ پر رکھ کر وہ فیصلہ کروں گا جو کسی اور کو قابل قبول ہو. انڈائریکٹ انہوں نے یہ پیغام جو ہے نا ویورز دے دیا. آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ سوال جو اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سوال زیادہ سے زیادہ کھڑے کیے جائیں تاکہ جو جواب ہیں اور جو کسی بھی خبر کے اندر جو جتنے بھی اس کے پہلو ہوتے ہیں وہ کھل کر ہمارے سامنے آ سکیں. جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے فون بگ ہوتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ پتہ کریں کہ عوام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات کی ٹیلی فون پر کی جانے والی گفتگو کی ٹیپنگ ریکارڈنگ میں کون سا طاقتور اور نامعلوم جو ایلیمنٹ ہے وہ ملوث ہے، یا ان کے آرٹیکل 14 کے تحت پرائیویسی کے حق کی سنگین خلاف ورزی ہے. پاکستان میں سنگین خلاف ورزی، یہاں پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے دن دہاڑے. یہاں پر جو صحافی قتل ہو جائیں، ان کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کی اہلیہ کے وارنٹ جاری ہو جائیں تو اس ملک کے اندر بھی اس کیا ہوگا. یہاں پر بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی الزام کے لوگوں کو جو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں نظر بند بھی کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں کئی مہینے. عمران ریاض کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو وہاں پر کوئی اگر آپ کا فون سن رہا ہے تو کون سی کوئی بڑی بات ہے. تو بابر ستار صاحب نے تھوڑے سے جذباتی ہو کر یہ باتیں کہیں، لیکن خیر کچھ دنوں میں ان کو بھی معلوم، ان کے فیصلوں سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.